Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, जो दोस्त अहबाब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो दोस्त अहबाब मेरी आवाज़ सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस यकीन के साथ और उम्मीद के साथ आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर व आफियत से होंगे, सलामती के साथ होंगे। अल्लाह की ज़ात पाक हमेशा आपको आपकी ज़ात से जुड़े रिश्तों के साथ कायम व दायम रखे। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को हमेशा खुश उसलूबी के साथ अदा करते रहें। आपकी ज़ात से रिश्ते आपको और आप उनको बखूबी समझते हुए अपनी ज़िंदगी और मकसद हयात की तरफ गामज़न रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जब आप अपनी मर्ज़ी से या किसी मजबूरी से या अपनी ही ख्वाहिश की किसी ऐसी किस्म से हालत सफ़र में या कहीं पर बैठे हुए अपनों के साथ या अपने जैसों के साथ मौजूद हों और एक लम्हे के लिए आपको इस चीज़ का एहसास मुयस्सर आए, आप सोचें कि जो पीछे गुजार आया हूँ, जिसको मैं हर सांस के साथ माजी करता चला जा रहा हूँ, वो क्या है, क्या थी, और जिसको मैं खुद पे सवार करके अपनी ज़ात पे, ज़िंदगी पे इस बोझ को लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए लेके चल रहा हूँ, ये क्या है? ये दो सवाल अलग अलग नहीं हैं, एक ही सवाल है। आपके अंदर से आपको क्या जवाब मिलता है और आपके अंदर जो मौजूद जवाज़ हैं, आप उससे मुतमईन हो पाते हैं कि नहीं, ये एक अलग बहस है। दोस्तों, ज़िंदगी पहले ही बहुत मुख्तसर है। अपनी उन आदात को, अपनी उन खसलतों को, बीमारियों को अल्लाह वाहदहू ला शरीक के सामने रखते हुए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमें अपने इलाज के लिए कोशा होना चाहिए कि ये जो बीमारी है या ये जो मेरी आदत है, जिसको मैं चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर सका या कर सकी, इसे खुद से दूर कर लेना चाहिए। ये ना हो कि जो लोग सनद ज़दा होके आपके सामने आके बैठते हैं, आपसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, उनको ऑलरेडी एक मोहर लग चुकी होती है कि ये अब नहीं बदल सकते, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को बुरा भला कहते रहेंगे, ना कि आप उनका असर अपने ऊपर लें, बल्कि आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपके अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत होना चाहिए कि उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौफीक अता फरमाए कि वो झुक जाए, मांग ले एक दफ़ा फिर से, अपनी गलती कोताहियों को समझते हुए वो फिर से इल्तिजा करे कि यार अब ये जो मोहर लग चुकी है इसे धो दे। अश्क नदामत ऐसे बहें कि जो बारगाहे आलिया मुक़द्दसा में कबूल मंजूर हो जाए। अगर हम अपने आप को किसी की ज़ात की खातिर बदलने का अहद या कोशिश करते हैं, तो ये भी लाजिम है कि आपके लिए कोई और भी अपना बदलना चाहेगा। आप ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें, आप बहुत से ऐसे मामलाती ज़िंदगी में
ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کبھی اپنے چناؤ کے اعتبار سے، خواہ وہ کسی ساتھی کا چناؤ ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، مقام کا چناؤ ہو، کہیں جانا آنا ہو اس چیز کا چناؤ ہو، یہاں تک کہ رنگوں کا چناؤ ہو، خوشبو کا چناؤ ہو، جہاں پہ آپ سلیکشن کانشیس ہو کے اپنی ذات کے ساتھ غلطی کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ ایک کھلواڑ کرتے ہیں، یا ایک نہ چاہتے ہوئے ہو جانے کا ایک بیان کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وقتی تسلی دیتے ہیں کہ ہو گیا، یا پھر اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں کہ لکھا ہی ایسے تھا، ہونا ہی ایسے تھا. نو ڈاؤٹ ڈیسٹنی از اے پارٹ آف لائف. تو اس مقام کے اوپر آ کے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یا جو آپ سے منسلک لوگ ہیں نا، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں، ان میں سے 25% کو لگتا ہوگا یہ غلط ہو گیا، یا 75% کو لگتا ہوگا یہ غلط ہو گیا ہے. اگر 99% کو بھی لگتا ہے نا یہ غلط ہو گیا ہے، تو 1%، وہ 1% آپ کے پاس پھر بھی بچتا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا. اور جب اس 1% کو یہ لگتا ہے نا کہ ٹھیک ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو شاید آپ سے بہتر دیکھ رہا ہو، خواہ تنقیدی نظر سے، تعمیری نظر سے، یا اپنے کسی خیال یا تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہو. تو دوستو اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ سب سے بہتر اور سب سے مؤثر وقت ہی ہے جو آپ کو جواب دیتا ہے. یہ جو ہماری زندگی کے اندر جو سب سے بڑا سچ ہے، جسے ہم چینج کہتے ہیں، تبدیلی کہتے ہیں، جو ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں. ہمارا رہنا بھی تبدیلی ہے، چلے جانا بھی تبدیلی ہے، کسی کا مل جانا بھی تبدیلی ہے، کسی کا کھو جانا بھی تبدیلی ہے. تبدیلی ایک بہت لمبا سفر ہے، شاید نہ ختم ہونے والا. خیر، تو جو آپ کی ذات میں تبدیلی اپنا وجود پاتی ہے، آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کوئی آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی بھی کرنا چاہتا ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ تنقیدی تعلق رکھتا ہے، کوئی تعمیری تعلق رکھتا ہے، کوئی آپ کی ذات کو ان کمزوریوں کے ساتھ اس طرح سے نتھی کرتا ہے، اس طرح سے جوڑتا ہے، گانٹھتا ہے کہ وہ آپ کی بیماری کا باعث بن جاتی ہیں. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر وہ محرومیاں وجود پا لیتی ہیں کہ آپ نیم پاگل تک ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کی خوبیوں کو جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر آپ میں موجود ہیں، تو جب وہ شخص یا شخصیت یا آپ کا محسنہ ان خوبیوں کو آپ کی ذات کے ساتھ جب نتھی کریں گی، گانٹھیں گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ذات میں جو مثبت رویے، تبدیلیاں، آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کی اخلاقیات، آپ کا بولنا چالنا تو ایک الگ چیز ہے، آپ کا سوچنا تک جب مثبت اور معیاری ہو جاتا ہے، تو آپ ان اندھیروں سے، محرومیوں سے، گہرائیوں سے باہر آ جاتے ہیں. اصل مشن اس کے بعد ہے، اصل مشن اس کے بعد ہوتا ہے کہ جس روشنی سے آپ روشن ہوئے ہیں، تو اس روشنی کو آپ نے بھی کہیں پہنچانا ہے. اور اسی طرح جو کسی کے اندھیروں میں موجود مزید اندھیرے اڈاپٹ کر کے معاشرے میں اندھیرا پہنچائے گا، مایوسیاں، نا امیدیاں، غلط اور بے مقصد الفاظ کا استعمال، رشتوں میں بے راہ روی کرتے ہوئے، وہ بھی کردار ہے، وہ بھی آگے کا آگے پھیلے گا. ڈسٹریبیوشن ہے، کیونکہ چینج کا حصہ ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، ہم چاہ کے بھی نہیں روک سکتے. ہم جن لوگوں سے روز ملتے ہیں، جو لوگ ہم سے روز ملتے ہیں، اگر ان کو ہم میں کہیں پر کوئی مثبت
عمل، مثبت سوچ، مثبت رویہ نظر آتا ہے تو وہ خود سے ہی اس چیز کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں جذب کر لیتے ہیں کہ ان صاحب یا صاحبہ سے ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ آپ جیسے مثبت ہیں تو اگر وہ نیگیٹو ہیں اور آپ پازیٹیو ہیں اور آپ کی انرجی پازیٹیو ہے، ان کی انرجی نیگیٹو ہے، تو ڈیفینیٹلی کلیش بلڈ ہوگا۔ جب ایک کلیش وجود پائے گا، ایک فساد یا تضاد وجود پائے گا، تو اس وجود سے اور بہت سے وجود فلاح بھی پا سکتے ہیں اور نا امیدی، مایوسی کی دلدل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی سوچ ہے، جتنا تصور ہے، خیال ہے، وہ اتنی ہی بات کرے گا۔ جو مایوس ہے، نیگیٹو ہے، وہ آپ سے بار بار نا امیدی والی بات کر کے آپ کے مورائل کو ڈاؤن کرنا چاہے گا۔ جس کے پاس فقط ایک روشن چراغ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چہرے پہ مسکان دیکھوں، ہر پھول کو کھلا ہوا دیکھوں، ہر ذات میں، ہر شخص میں مثبت رویے دیکھوں، میری ذات بے شک فنا ہو جائے مگر میں لوگوں میں، انسانیت میں بقا دیکھوں، ان کو ہر حال میں، احوال میں کامیابیوں کی طرف دیکھوں۔ اور دوسری طرف اگر سوچ یہ ہو کہ اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو دنیا بھی ناکام ہو جائے، اگر میں ترقی نہیں پا سکا تو دنیا کو بھی ترقی کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اگر میرے گھر میں گند ہے تو محلے میں گند کیوں نہیں ہے، ہونا چاہیے، اگر مجھے کسی نے تو کر کے بلایا ہے تو میں کسی کو آپ کر کے مخاطب کیوں کروں، اگر مجھے حقیقی پیار کہیں سے بھی نہیں ملا تو میں کیوں بانٹتا پھروں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو جب یہ دونوں سوچ کے مالکان آپس میں ایک ہوتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کی جیت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی معاملہ ہے کہ جس کو اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کریں کہ آپ اپنے رستے پہ اور ہم اپنے رستے پہ، مگر ہم آپ کو یہ دعوت ضرور دیں گے کہ اپنے اندر، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے کبھی سوالات کر لیا کریں، اس ضمیر سے کچھ وہ آپ سے کرے گا، جوابات دے دیا کیجیے۔ شاید آپ کے اندر موجود جو ایک نیگیٹیوٹی کا ایک بڑا سا ایک ذخیرہ ہے، شاید وہ پوزیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جائے۔ اس کے بعد وہی شخص آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہے کہ فلاں مقام پر یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا، یہ معاشرہ یہ ہے، یہ وہ ہے، بد دنیا ختم ہونے والی ہے، ایسے ہے ویسے۔ وہ بھی اپنی کیسٹ کو آپ کے سامنے اسی طرح سے دہرا دے گا۔ پھر وہ اپنے راستے پہ اور آپ اپنے راستے پہ۔ آپ نے اس کی باتوں کو اپنے ذہن میں کہاں، کب، کیسے اور کتنا مقام دیا، یہ آپ کی ذہانت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی اس مثبت سوچ کا ایک امتحان ہے کہ جو ایک منفی سوچ والے کے الفاظوں کو لے کے ان کے جوابات تلاش کرتے ہوئے جب دوبارہ کسی ایسے شخص سے ملے تو ان کو ان جوابات کے ساتھ ملے، تو پھر آپ کی روشن کردہ جو شمع ہیں ان کو گھٹائیں، آندھیاں، طوفان بجھا نہیں سکتی۔ پھر ان کے گرد اللہ پاک کی رحمت کا وہ شیلٹر موجود ہوتا ہے، بن جاتا ہے، ایک سیفٹی گارڈ بن جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ ان شمعوں کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشنز ٹھیک کرتے ہیں۔ کس ماں نے کہا ہوگا کہ اس کا بیٹا قاتل ہو، برائی کرے، برا ہو، ایون کہ وہ اس کی پرفیکشن چاہتی ہے۔ اگر وہ ڈکیت، ڈاکو رانی ہے تو وہ اپنے بیٹے سے پرفیکشن چاہے گی، اس کو وہ کسی بھی مقام پر یہ نہیں چاہے گی کہ نکما ہو۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی اس کا بچہ نکما ہو۔ ایک بھکاری جو پروفیشنل بھکاری ہیں وہ بھی اپنے بچے کا منہ کی ڈائریکشن ٹھیک کراتے کہ تو نے مانگنا اس طرح سے ہے، پرفیکشن، ہر کی پرفیکشن چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور فقط کوشش ایک چھوٹا لفظ ہے کہ اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، ایک لباس بنا دیا جاتا ہے کہ اس لباس کو پہن لو۔ یہ جو کچھ تم نے معاشرے میں جا کے کرنا ہے وہ آپ سب سے پہلے اپنی ماں سے، اس عظیم ہستی سے لیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ یا موجودگی میں محسوس کرتے ہوئے
ان کی کہی ہوئی ایک بات کو یاد کر رہا تھا، اور مجھے وہ بات آج تک اس طرح سے یاد ہے کہ جیسے شاید وہ پہلا سبق تھا میرے لیے، اور وہ سبق آج بھی مجھے یاد ہے جو میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ وقت گزر جاتا ہے، کیسا بھی ہو، مشکل سے مشکل ہو، وقت گزر جائے گا۔ ہر چیز کا ایک فیز آتا ہے، پھر وہ ٹل جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ یہ جو یقین کی منزل ہے نا، اگر تمہارے اندر یہ موجود ہے، اگر تم نے اپنے اندر اس چیز کو ایک دفعہ لگا لیا اور اس کو پانی دیتے رہے، تو جب تمہارے یقین کا شجر وجود پا جائے گا، تناور درخت بن جائے گا، تو پھر بے یقینی کا بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہیں جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا، کیونکہ تمہاری جڑیں زیر زمین بہت اندر تک چلی جاتی ہیں، اندر تک۔ اور وہ شجر جو یقین کا شجر ہوتا ہے، اس پہ جو پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اس شجر کے نیچے آ کے سانس لیتے ہیں، کوئی گرمیوں میں چھاؤں تلاش کرتے ہیں، کچھ اس پہ گھونسلے بنتے ہیں۔ تو کوشش کرو یہ جو تمہاری یقین کی منزل ہے، یہ کبھی بھی بے یقینی میں نہ بدلے۔ بے یقینی کا بھی شجر ہوتا ہے، اس پر بھی پرندے آتے ہیں، اس کی چھاؤں میں بھی لوگ آتے ہیں، مگر وہ بے یقین، بے ربط، بے مقصد، بے معنی زندگیوں والے آتے ہیں۔ جو صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے یا کیسے بھی کر کے اپنی زندگی کے مقصد حیات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کی ذات پاک ہمیں واقعی یقین کامل عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو آنے والے منفی لوگ، منفی رجحانات، منفی رویے اور کچھ ایسے رشتے بھی جو آپ کے اندر موجود مثبت پن کو، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مثبت کرنا چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ سے دور کر دیں، یا آپ کو وہ رویے دیں کہ جن رویوں سے آپ کی ذات میں وہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں یا ہوں گی کہ جس سے معاشرے میں نہ صحیح آپ کے گھر میں ہی بگاڑ پیدا ہو، تو اللہ کی ذات پاک آپ کو ایسے افراد کے شر سے محفوظ رکھے۔ نہ صرف محفوظ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ ان افراد کو وہ سوچ ادا کریں کہ جو ہر لمحہ ہر مقام پر خوشبو محسوس کرتے ہیں، تازگی محسوس کرتے ہیں، اور ہر چہرے پہ وہ مسکان دیکھنا چاہتے ہیں، ہر صبح چہچہاتے پرندوں کی آوازوں کو اپنی سماعتوں میں ڈالتے ہوئے ایک نئی صبح، روشن صبح، بامقصد صبح کا خیال یا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، جو اپنی محنت پر اتراتے نہیں، جو اپنی کاوشوں پہ اتراتے نہیں، بلکہ اپنے والدین کی دعاؤں سے تشبیہ دیتے ہوئے، اپنے اساتذہ کرام کی محنت سے تشبیہ دیتے ہوئے، بلکہ اپنے اندر موجود ماحول اور اس ماحول میں موجود مثبت اور منفی رویوں میں سے اپنے چناؤ کو ظاہر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اور یقین کی منزل پہ گامزن رہتے ہیں۔ ہمارا شمار ان میں ہونا چاہیے، ہمارا تعلق بھی انہی سے ہونا چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، بے مقصد لوگوں کا بھی، بامقصد لوگوں کا بھی، اور یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سے بامقصد لوگ اپنے مقصد کو پا کے ہی دنیا سے جاتے ہوں، مگر وہ ایک ایسی شمع، ایک ایسا راستہ، ایک ایسی لکیر، ایک ایسا حاشیہ ضرور کھینچ جاتے ہیں، روشن کر جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، دکھا جاتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے اس پہ کاربند ہو کے اس مقام تک پہنچ کے پھر ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور کوششوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ لوٹا دیتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو عطا بھی کرتا ہے، عطا کے ساتھ ساتھ آپ کی جھولی میں رحمت کے وہ پھول بھی ڈالتا ہے کہ جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔
آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ کے لیے وہ خوبصورت ترین ماحول کے ساتھ اس ماحول میں رہنے والے افراد اور ان افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات تک اس میں موجود ہوتے ہیں. اللہ کی ذات پاک آپ کو، آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو، جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں ان کو، جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے میرا تعلق ہے، جن سے ہم سب کا تعلق ہے، کہیں پر روحانی، کہیں پر دنیاوی، جہاں پر جس کا جو بامقصد تعلق ہے، روشن تعلق ہے، یقین کا رشتہ ہے، مان کا رشتہ ہے، عزت و احترام کا رشتہ ہے، ان سب رشتوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی سب سے پہلے مانگتا ہوں، چاہتا ہوں. اس کے بعد ان کے مقصد حیات میں اللہ کی ذات پاک ان کی مدد فرمائے. اللہ کی ذات پاک ان کے ہر اس مقصد میں جس میں بھلائی ہے، انسانیت کی، دنیاوی اور آخرت کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے. اللہ کی ذات پاک ان کے رشتوں کو ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں وہ الفاظ، وہ لفظ ضرور عطا فرمائے کہ جن کی تاثیر کبھی اختتام پذیر نہ ہو. ہم جب بھی حق سچ کی بات کریں، ہم جب بھی قلبی حیثیت سے بات کریں، ہمارے الفاظ عزت پائیں، ہمارے الفاظ کبھی بھی یقین سے محروم نہ ہوں، ہماری سچائی پہ کبھی بھی انگلی نہ اٹھے، ہمیں کبھی بھی ایسی تنقید نصیب نہ ہو کہ جس میں ہمارا گناہ نہ ہو. ہمیں ہماری غلطیوں پر یا وحدہ لا شریک معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. میں آپ کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں. اللہ کی ذات پاک ہم سب پہ اپنا رحم، فضل، کرم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. دوستو، اگر کوئی بات بری لگے تو بہت خوشی سے بیان کیجیے گا. اگر کوئی بات اچھی لگے تو مجھے مت بتائیں، اس کو آگے پھیلا دیں. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں ضرور کہیں. مثبت رہیں، یقین کامل کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ زندگی آسان نہیں، بہت آسان ہوگی.